हिजाब अभी तक बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी एक बच्चा अपनी नोटबुक लेकर हिजाब के पास आया तो रुबीना भी उसके पास बैठी बातें कर रही थी। रुबीना ने उस बच्चे की नोटबुक पकड़कर उसका होमवर्क चेक करना शुरू कर दिया और हिजाब से कहने लगी, तुम्हारी अम्मी ने इतनी मसरूफियत में सारे बंदोबस्त किए हैं, क्या तुम अपनी अम्मी की मदद करने के लिए नहीं जाओगी? जिस पर हिजाब ने कहा, इस वीकेंड पर मैं ज़रूर जाऊंगी। और सुनो, तुम्हें भी शादी में आना है, बल्कि मैं तो सारे स्टाफ को इनवाइट करूंगी। जिस पर रुबीना ने कहा, हिजाब क्या तुम्हें नहीं लगता कि सब लोग बातें करेंगे? सारे स्टाफ के लोग बातें करेंगे, एक बड़ी बहन बैठी है और छोटी की शादी हो रही है, तुम क्यों मौका दे रही हो किसी को भी बातें करने का? जिस पर हिजाब ने कहा कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का तो काम ही होता है कि वो बातें करें, इसलिए जो कोई भी बातें करता है करने दो। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ और चाय बनाओ, मैं मिठाई मंगवाती हूँ। रुबीना ने कहा, ठीक है। हिजाब ने रुबीना की तरफ तिरछी नज़रों से देखा तो रुबीना उठकर चाय बनाने के लिए चली गई। तभी हिजाब के कानों के पास एक सरगोशी हुई, क्या मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? हिजाब के मुंह से बेख्तियार निकला, इबाद तुम? जैसे उसने आंखें खोली, उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। कहाँ हो तुम? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? लगता है मेरा वहम था। तभी हिजाब ने मिठाई मंगवा ली और मिठाई लेकर कमरे में आ गई। वहाँ पर रुबीना चाय बनाकर बैठी हुई थी। तभी एकदम से किचन में से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। रुबीना ने कहा, रुको हिजाब, मैं देख कर आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो किचन में कोई बिल्ली घुस गई हो तो बर्तन ख़राब कर देगी। जैसे रुबीना उठकर किचन में गई, हिजाब के हाथ में बर्फ़ी थी। किसी ना दिखने वाले वजूद ने उससे हाथ को पकड़ा और अपने होंठों तक करके वो बर्फ़ी खा ली और हिजाब के कान के पास आकर कहने लगा, मुबारक हो हिजाब। हिजाब ने कहा, इबाद ये कैसा मजाक है, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? हिजाब ने खैर मुबारक कहा और मुस्कुराने लग गई। इतने में रुबीना बड़बड़ाती हुई बाहर आई और आकर ये कहने लगी, किचन में तो कोई भी नहीं था, लगता है तुम्हारे कमरे में कोई जिन रहता है। तभी हिजाब बोली, जिन का तो पता नहीं, अलबत्ता मेरे सामने एक जिन्नी ज़रूर बैठी हुई है। तभी रुबीना ने हंसकर हिजाब को एक ज़ोर से कुशन मारा। दोनों फ्रेंड्स आपस में हंसकर बातें करने लगी। इस वीकेंड पर जब हिजाब घर जाने के लिए तैयारियां कर रही थी तो रुबीना उसकी हेल्प करवाने लगी और उसने हिजाब से ये कहा कि जाकर अच्छे से कपड़े बनवाना और जो कमेटी निकली है इसका जाकर अपने लिए अच्छा सा एक सोने का सेट बनवा लेना। हिजाब ने कहा, हाँ मैंने भी यही सोचा है कि मैं इन पैसों का अपने लिए एक छोटा सा सेट बनवाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा, अब मैं चलती हूँ। जब हिजाब घर पहुँची तो सबाहत हिजाब को देखकर बहुत खुश हुई। सानिया और तहरीम भी आ गई और हिजाब से मिलने लगी, लेकिन हिजाब को देखकर ना जाने उनके चेहरे अजीब से होने लगते थे और ये चीज़ हिजाब को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। तभी सानिया ने ये कहा, अम्मी हिजाब आपी को मेरे सारे ड्रेस नहीं दिखाएंगी? तहरीम ने कहा, हाँ हाँ अम्मी, जल्दी से हिजाब आपी को सारे ड्रेस दिखाएं। तभी सबाहत ने कहा, अभी रुक जाओ, वो अभी आई है, जाओ पहले चाय बना कर लाओ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, फिर मैं सारा कुछ दिखाती हूँ। तहरीम चाय बनाने के लिए चली गई तो सबाहत अपना सर दबाने लगी तो हिजाब ने उठकर सबाहत का सर दबाना शुरू कर दिया। अभी इतनी टेंशन मत लिया करें, सब ठीक हो जाएगा। इतने में सबाहत कमरे में गई और अटैची केस उठाकर ले आई। जैसे ही सबाहत ने अटैची केस खोला, सानिया भी आकर बैठ गई। सबाहत ने सारे जोड़े हिजाब को दिखाए, एक से बढ़कर एक जोड़ा था। हिजाब का तो मुँह ही खुले का खुला रह गया, वो दंग रह गई, अम्मी इतने खूबसूरत जोड़े। तभी सबाहत बोली, हाँ बेटा, जहेज़ में ऐसे कपड़े ही देते हैं, और ये जो तुम कपड़े देख रही हो ना, कोई भी सूट 5,000 से कम का नहीं है, और ये देखो ये कितना खूबसूरत लिबास है, ये पूरे 10,000 का है। हाँ अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत कपड़े हैं, मैंने तो आज तक ऐसे कपड़े देखे ही नहीं हैं। देखो बेटा, शादियों में ऐसे कपड़े ही रखते हैं दुल्हन के लिए। सानिया बहुत ज़्यादा अपने कंधे उठा कर बैठ रही थी और बहुत खुश हो रही थी। तभी हिजाब ने पूछा, अम्मी शादी का लहंगा कितने में बना है? तो सबाहत बोली, बेटा वो बामुश्किल 35,000 में तैयार हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हिजाब ने कहा, सच में अम्मी ये जोड़े लाजवाब हैं। हिजाब की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सी हसरत थी। सबाहत पहचान गई। सबाहत ने कहा, बेटा इनमें से तुम्हें जो भी जोड़ा पसंद है तुम अपने लिए ले लो, मैं सानिया के लिए नया ले आऊँगी। तभी सानिया बोली, जी नहीं, ये सारे कपड़े मेरे हैं और मैं अपने कपड़े आप ही को नहीं दूँगी। वैसे भी आप भी इतने ज़र्क बर्क वाले कपड़े पहनती अब अच्छी नहीं लगती, ये तो चेहरे से ही बहुत ज़्यादा एजड लगने लगी है।
حجاب بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی نہیں امی، یہ جس کے ہے اللہ اسی کے نصیب کرے۔ یہ کہہ کر حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی تو صباحت نے ثانیہ کو ڈانٹا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بڑی بہن کو تم نے یہ لفظ بولے ہیں، اگر تم لوگ ایسی باتیں کرو گی تو لوگ کیسی باتیں کریں گے، خبردار آئندہ تم لوگوں کے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی، اٹھاؤ اپنے کپڑے اور لے جاؤ۔ تبھی ثانیہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تحریم اور صباحت نے اٹیچی کیس بند کیا اور لے گئی۔ حجاب نے اسٹاف ممبر کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی ڈالی تھی 25,000 کی۔ وہ کمیٹی نکلی تو وہ پیسے بھی لے کر ساتھ آ گئی۔ حجاب کا دل تھا کہ اپنے لیے سونے کا ایک سیٹ بنوائے گی۔ تبھی حجاب نے تحریم سے کہا تحریم چلو مجھے مارکیٹ جانا ہے، یہ اگلے دن کی بات ہے۔ تحریم نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی، مجھے صرف 2 منٹ دیں، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ تبھی صباحت ٹاول کے ساتھ ہاتھ صاف کرتی کرتی حجاب کے قریب آئی۔ حجاب نے پیسے گن کر اپنے پرس میں رکھے۔ صباحت کا منہ بہت اترا تھا۔ صباحت نے حجاب سے کہا بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی امی بولیں کیا بات ہے؟ دیکھو بیٹا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ابھی احسن کی امی کا فون آیا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں رواج ہے لڑکی کے زیور میں نتھ اور ٹکا بھی ضروری ہے، وہ بھی آپ کی طرف سے ہی ہوگا۔ مگر امی یہ کیسے ممکن ہے؟ نتھ اور ٹکا تو سسرال والوں کا ہوتا ہے نا۔ ہاں بیٹا، لیکن وہ نہیں مان رہی، میں نے سونے کا سیٹ، سونے کے کڑے، ہر چیز بنا لی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اب وہ بار بار ضد کر رہی ہے۔ امی یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ہم یہ ارینجمنٹ کیسے کریں گے؟ ان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے نا۔ تبھی صباحت نے کہا دیکھو حجاب بیٹا، برا نہ مانو تو تم نے کہا تھا نا تم نے اسٹاف ممبرس کے ساتھ ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ کمیٹی تمہاری نکل آئے تو ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ کب تک نکلے گی وہ کمیٹی؟ اب یہ وہ کمیٹی نکل آئی ہے اور میں پیسے لے آئی ہوں، یہ لے پیسے۔ اتنے میں تحریم آئی اور حجاب سے کہنے لگی چلو ابھی میں تیار ہوں۔ تبھی حجاب نے کہا نہیں اب نہیں جانا۔ کیا مطلب کہاں جا رہی تھی؟ امی ابھی آپ ہی نے ہی مجھے کہا تھا کہ مارکیٹ جانا ہے اور اب یہ منع کر رہی ہیں۔ اچھا کیا تم بازار جا رہی تھی؟ تو اب کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تبھی حجاب نے بہت دکھی لہجے میں کہا بس امی مجھے کوئی اور کام یاد آ گیا، میں پھر آ جاؤں گی، آپ یہ 25,000 روپیہ رکھیں اور اس کا نتھ اور ٹکا بنوا لیں، کسی قسم کا بھی کوئی گلہ نہیں آنا چاہیے ہمیں۔ صباحت نے حجاب کا ماتھا چوما اور کہنے لگی بیٹا تم نے بیٹی ہو کر بیٹے کا فرض نبھایا ہے، میں نے کھانے کے لیے بھی پیسے رکھ لیے تھے اور فرنیچر بھی بنوا دیا ہے، آن ٹائم پر آ کر انہوں نے یہ نئی فرمائش کر دی، اس لیے میں بہت دکھی ہوں، شاید یہ پیسے تم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے تھے۔ نہیں امی میں تو یہ پیسے اسی لیے لے کر آئی تھی کہ اگر کام آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گی۔ اگلے دن صباحت سے حجاب نے اجازت لی اور کہنے لگی امی اب میں ثانیہ کے اپٹن سے پہلے ہی واپس آؤں گی، اس سے پہلے آنا مشکل ہوگا۔ تبھی صباحت نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، میں جانتی ہوں حجاب ہاسٹل کی زندگی بہت مشکل ہوگی نا، گھر جیسا تو ماحول نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی تو حجاب نے صباحت کو کہا نہیں امی، چاہے گھر ہو چاہے ہاسٹل، سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی صباحت نے کہا تم اتنی دکھی کیوں ہو، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں امی کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے شادی کے لیے جوڑے بنوائے ہیں؟ نہیں امی میرا کیا ہے، کوئی بھی پہن لوں گی۔ ایسے کیسے کوئی بھی پہن لوں گی؟ میں اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت سا لباس بنواؤں گی، جب تم آؤ گی نا تو دیکھ کر دیکھتی ہی رہ جاؤ گی۔ تبھی صباحت نے حجاب کا ماتھا چوما اور یہ کہنے لگی جب تمہاری شادی ہوگی نا تو میں اپنے سارے چاؤ پورے کروں گی، اس سے زیادہ خوبصورت کپڑے تمہارے لیے بنواؤں گی۔ تبھی حجاب نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئی۔ حجاب ہاسٹل جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی، گاڑی چلتی جا رہی تھی اور حجاب بہت سی سوچوں میں گم تھی۔ حجاب سے اس کی بہنیں بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھیں، ہر وقت اس کے آگے کوئی نہ کوئی فرمائش رکھتی تھی اور اس کو بڑی عمر ہونے کا طعنہ دیتی رہتی تھی۔ حجاب کے دل میں بہت زیادہ دکھ تھے، صرف ایک ماں ہی تھی جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ کاش بابا ہوتے تو سب کتنا اچھا ہوتا، سب کتنا دھوم دھام سے ہوتا۔ بابا نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا کر دیا۔ جتنا سفر گزرتا جا رہا تھا حجاب کی اداسی اس حد تک ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی، وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر ایک دم حجاب کی خاموش آنکھوں پر اور حجاب کے خاموش چہرے پر ایک مدھم سے مسکراہٹ آئی، جب اسے ایک دم عباد کا خیال آیا۔ عباد بہت اچھا ہے، وہ مجھے بہت چاہتا ہے، نہ جانے عباد کو جب بھی سوچتی ہوں تو سارے دکھ پھیکے لگنے لگ جاتے ہیں،
اور اس کے ہونے کا احساس مجھے بہت خوشی دیتا ہے۔ عباد کے خیالوں میں کھوئی کھوئی حجاب اپنے ہاسٹل پہنچ گئی۔ کچھ دن گزرے تو 1 مہینہ بھی اس طرح سے گزرا جیسے دنوں میں گزر گیا۔ حجاب نے آج واپس جانا تھا۔ اپٹن سے پہلے حجاب نے وعدہ کیا تھا واپس جانے کا۔ حجاب اپنی پیکنگ کر رہی تھی تو روبینہ بھی آئی اور آ کر اس کی ہیلپ کرنے لگ گئی۔ اس کے جوتے اٹھا کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگی تو حجاب کو اچھا نہیں لگا۔ حجاب نے کہا نہیں روبینہ، میرے جوتوں کو بالکل بھی ہاتھ مت لگاؤ، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ روبینہ نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، تو میری صرف سہیلی نہیں بہن بھی ہو، کیا ہو گیا اگر میں نے رکھ لیے ہیں؟ اچھا تم نے مجھے تو کپڑے دکھائے ہی نہیں، بھلا تم نے کیسے کپڑے بنائے ہیں؟ تبھی حجاب نے کہا میں تمہیں کیوں دکھاؤں کپڑے، اگر تمہیں دکھاؤں گی تو تم ان کی کاپی کر لو گی۔ تبھی روبینہ نے کہا تمہیں میں ایسی لگتی ہوں، ٹھیک ہے میں تم سے بات ہی نہیں کرتی۔ تبھی حجاب نے روبینہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی میری پیاری سہیلی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے کوئی چیز بنائی ہی نہیں تو تمہیں دکھاؤں کیا؟ اور وہ سونے کا سیٹ وہ کیسا بنا؟ سونے کا سیٹ تو بن ہی نہیں سکا۔ آن ٹائم پر احسن کی امی نے کہہ دیا کہ نتھ اور ٹکا بھی ہماری طرف سے ہوگا، تو جو سونے کے سیٹ کے پیسے تھے وہ میں امی کو دے آئی۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ روبینہ نے کہا حد ہے ویسے، اتنی بھی کیا بے رخی ہو گئی؟ تمہاری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ ایسے موقع پر لڑکیاں کیسے کیسے لباس بنواتی ہیں، نہ تم نے کوئی ڈریس بنوایا، نہ تم نے اپنے لیے کوئی شاپنگ کی۔ حجاب ایسے کیسے تم زندگی گزار رہی ہو؟ بس روبینہ کوئی بات نہیں، میرے پاس جتنا کچھ تھا میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے دے دیا۔ میرے پاس ایک ساڑی رکھی ہے، وہ میں مہندی پر پہن لوں گی، اور ولیمے کا ڈریس جو ہے وہ امی نے میرے لیے بنوایا ہے، وہ جوڑا میں جا کر دیکھوں گی کہ امی نے کیسا بنوایا۔ کچھ نہیں ہوتا، گزر جائے گا یہ وقت بھی۔ تبھی روبینہ نے حجاب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی خدا تمہیں تمہاری ان نیکیوں کا اجر ضرور دے گا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اپنے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتی، ساری خوشیاں اپنے رشتوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے ہی سوچتی ہو۔ کاش بابا ہوتے تو شاید مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا، وہ ہماری ہر خوشی پوری کرتے تھے۔ تبھی حجاب نے روبینہ سے کہا اچھا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تو مہندی والے دن پہنچ جاؤ گی نا؟ ہاں ہاں بالکل میں پہنچ جاؤں گی، ہم لوگ ولیمہ اٹینڈ کر کے اکٹھے ہی واپس آ جائیں گی۔ روبینہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تبھی روبینہ سونے کے لیے چلی گئی۔ حجاب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں لیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ میری زندگی میں ایسی کون سی خوشی ہے جو میں سر سنور کر کسی کو دکھاؤں گی؟ تبھی ایک دم حجاب کے کانوں میں ایک سرگوشی ہوئی، تم بہت خوبصورت ہو، تم ہر روپ میں خوبصورت ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان بناوٹی خوبصورتی، اس بناوٹی سجاوٹ کی، تمہارا حسن سب سے لاجواب ہے۔ تبھی حجاب پیچھے پڑ گئی، عباد تم کہاں ہو؟ مجھے تنگ مت کرو، میرے سامنے آؤ۔ تبھی ایک دم سے عباد حجاب کے سامنے آ گیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جیسے حجاب نے عباد کی آنکھوں میں دیکھا، حجاب ایک دم سے کھل گئی۔ عباد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا زندگی تمہیں بہت زیادہ خوشیاں دے گی، اتنی خوشیاں دے گی کہ تم سمیٹ بھی نہیں سکو گی۔ کبھی بھی اپنے چاند جیسے چہرے کے اوپر اداسی مت لایا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا اس پوری دنیا میں ایک ایسا بھی فرد ہے جو تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں ایک ایسا رشتہ ہے حجاب۔ تبھی حجاب نے سوالیہ نظروں سے عباد کی طرف دیکھا، کون ہے وہ رشتہ؟ تو عباد یہ کہنے لگا میں۔ عباد نے کہا اب میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ تو حجاب نے کہا عباد صرف ایک بات کا جواب دے دو، تم کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے نا؟ عباد نے حجاب کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا جب تک میری جسم میں سانسیں ہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہر لمحہ ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سامنے آؤں یا نہ آؤں لیکن میں ہر ٹائم تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اب تم آرام سے جا کر سو جاؤ اور بالکل بھی اداس مت ہوا کرو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تبھی عباد کو دیکھ کر حجاب مسکرانے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حجاب چپ چاپ اپنے بستر پر آئی اور آ کر سو گئی۔ مائیوں سے ایک دن پہلے حجاب جب واپس آئی تو ثانیہ کو مائیوں پر بٹھا دیا گیا تھا،
وہ دن سے پہلے آئی تھی۔ سارے رشتہ دار آ چکے تھے۔ حجاب کی خالائیں، پھپھو، چاچو دوسرے شہروں میں رہتے تھے، سب لوگ آ گئے۔ حجاب کی کزنس بھی آ گئی۔ جیسے ہی حجاب گھر پہنچی تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ حجاب اپنی کزنس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیگز ایک سائڈ پر رکھے اور بازو پھیلائے بھاگتی ہوئی ان سب سے ملنے لگ گئی۔ تبھی پھپھو بھی اس سے ملنے لگی اور کہنے لگی، دیکھ لو بیٹا، ہم نے تو جب شادی کا کارڈ دیکھا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے۔ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ ہماری حجاب بیٹی کی شادی ہے، لیکن تمہاری ماں کی دیکھو کیسے عقل پر پتھر پڑ گئے، بڑی بیٹی کو بٹھا کر چھوٹی کی کر دی۔ پتہ نہیں اب میری حجاب بیٹی کی ڈولی کون لینے آئے گا۔ تبھی سماحت غصے سے آئی اور کہنے لگی، کچھ خدا کا خوف کریں ابا، ابھی بچی گھر آئی ہے اور آتے ساتھ آپ نے اول فور کہنا شروع کر دیا۔ اس کو بیٹھنے تو دیں، اس کو سانس تو لینے دیں۔ تبھی حجاب نے سماحت کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں جا کر یہ کہنے لگی، امی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی پریشان مت ہو، یہاں پر شادی میں سب لوگ باتیں کریں گے، آپ کس کس کا منہ بند کریں گی اور کس کس کی باتوں کا غصہ کریں گی؟ بالکل ریلیکس ہو جائیں، جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں۔ تبھی سماحت نے حجاب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے، لیکن میں بہت مجبور تھی۔ امی مجھے گنہگار مت کریں، آپ نے میری کوئی حق تلفی نہیں کی، اگر یہ رشتہ میری قسمت کا ہوتا تو میرا ہی ہوتا، بھلا آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ ابھی مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ تبھی سماحت نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ جیسے حجاب ہاتھ منہ دھو کر آئی تو سماحت نے اس کے لیے کھانا لگوایا۔ حجاب نے کھانا کھا لیا تو سماحت نے حجاب سے کہا، میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ جیسے ہی حجاب سماحت کے پاس گئی تو سماحت نے حجاب کے آگے ایک تحفہ رکھا، یہ دیکھو، کھول کر نہیں دیکھو گی بھلا اس میں کیا ہے؟ حجاب نے جیسے ہی کھول کر دیکھا تو اس میں گلابی کلر کا بہت خوبصورت لباس تھا، جس کے اوپر بہت خوبصورت ستارے کا کام ہوا ہوا تھا۔ امی اتنا خوبصورت جوڑا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میری بیٹی حجاب کے لیے ہے، جب حجاب اسے پہنے گی تو ایک شہزادی لگے گی۔ امی یہ بہت خوبصورت ہے۔ حجاب اس لباس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ گلابی رنگ کا ٹیشو کا بہت خوبصورت فراک تھا، جس کے اوپر سارا ستارے کا کام ہوا ہوا تھا۔ امی آپ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اچھا بس ابھی تو ایک اور چیز بھی دینی ہے میں نے اپنی بیٹی کو۔ امی وہ کیا ہے؟ تبھی سماحت نے اپنا پرس کھولا، اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیاں نکالی اور حجاب کو کہنے لگی، کھولو اس کو۔ جیسے حجاب نے کھولا اس میں ایک گولڈ کا بہت خوبصورت لاکٹ تھا، یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ حجاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی اتنا مہنگا تحفہ میری بیٹی کی خوشیوں سے مہنگا نہیں ہے، میرے دل میں خواہش تھی کہ تم سونے کا ایک لاکٹ پہنو، تمہیں پسند آیا ہے نا، چلو جلدی سے مجھے گلے میں پہن کر دکھاؤ۔ جیسے ہی حجاب نے گلے میں پہنا تو سماحت نے اس کو پکڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت پہلے نہیں تھا جتنا تمہاری گردن میں لگ رہا ہے، دیکھو ذرا۔ جب حجاب نے دیکھا تو سچ میں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ حجاب بہت خوش ہو گئی۔ امی بہت بہت تھینک یو اتنے خوبصورت اور اتنے مہنگے گفٹ کے لیے۔ سماحت نے کہا، اچھا آپ اپنی ماں کو بھی تھینک یو کہو گی؟ امی میں تو خوشی سے کہہ رہی ہوں، اور سنو میری بات، کل تحریم کے ساتھ تم مارکیٹ جاؤ گی، اس کے ساتھ میچنگ شوز اور چوڑیاں بھی لے کر آؤ گی اور اپنی جیولری بھی لے کر آؤ گی۔ جی امی میں ضرور لے کر آؤں گی۔ چلو مجھے اب کچھ کام دیکھنا ہے، اپنا ڈریس سمیٹو اور اس کو رکھو۔ اتنے میں ثانیہ آ گئی اور آ کر یہ کہنے لگی، ابھی تم بھی غیروں کی طرح آئی ہو نا آن ٹائم پر۔ تبھی حجاب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ کہنے لگی، تم جانتی ہو نا مجبوری ہے، میری جاب ہے، لیکن میں نے چھٹیاں آگے زیادہ لینی تھیں، اس لیے میں زیادہ دن کی چھٹیاں لے کر آئی ہوں۔ واہ اپی تمہارے گلے میں لاکٹ بڑا خوبصورت ہے، یہ کب بنوایا؟ بنوایا نہیں ہے، یہ امی نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ دیکھا امی کو صرف آپ سے ہی پیار ہے، میں نے بھی امی کو کہا تھا مجھے ایک لاکٹ چاہیے تو امی نے صاف انکار کر دیا اور آپ کے لیے اتنا مہنگا لاکٹ بھی بنوا لیا۔ تبھی حجاب نے ایک ہلکا سا تھپڑ ثانیہ کے سر میں لگایا اور کہنے لگی، تمہارا زیور بہت خوبصورت ہے اور بہت زیادہ بھی ہے، جو سونے کا سیٹ تمہارے لیے بنوایا ہے وہ چھوٹے سائز میں ہے، اس کو شادی کے بعد ہر وقت اپنے گلے میں رکھنا۔ اور یہ دیکھو میرا ڈریس، واہ امی نے تو بہت خوبصورت ڈریس بنوایا ہے، میرے تو ڈریس اتنے خوبصورت نہیں ہے۔ سنو اپی اب آپ چہرے سے بہت ایجڈ لگتی ہو، امی نے اتنا شوق ڈریس بنوا دیا ہے، یہ ڈریس پہننے سے پہلے ایک دفعہ فیشل ضرور کروا لینا، اچھی لگو گی۔ یہ کہہ کر ثانیہ چلی گئی۔ اس نے حجاب کے چہرے کے اوپر اس کی عمر کا ایک جو تھپڑ مارا تھا، حجاب بہت زیادہ سہم گئی
اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو تہر آئے، پھر بھی اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی اپنے رشتے بھی انسان کو وہ تکلیف دے جاتے ہیں جن کو سہنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شاید میں چہرے سے ایجٹ لگتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی جو میری امی نے میرے لیے ڈریس بنوایا ہے اس کو ضرور پہنوں گی۔ ثانیہ نے ابھی سے ہی سسرالیوں کی زبان بولنا شروع کر دی تھی، ہر وقت ناشکری کرتی تھی، ہر وقت یہ کہتی تھی جہیز میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جبکہ اس کو ہر چیز دے دی گئی تھی۔ 4 دن پہلے ہی اس کا جہیز بھجوا دیا گیا تھا، اس کا کمرہ سیٹ ہو جائے۔ ثانیہ کے سسرال میں احسن کی ماں تھی اور 2 بہنیں تھیں۔ احسن کے باپ کا انتقال آج سے 3 برس پہلے ہو چکا تھا، لیکن ثانیہ کی ساس زبان کی بہت تیز تھی اور ثانیہ بھی ہو بہو ان کی زبان ہی بولنے لگی تھی۔ حجاب نے ساری چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھا اور یہ سوچنے لگی کہ جب میں اتنی خوبصورت تیار ہوگی، کاش عباد مجھے دیکھ سکتا۔ تبھی حجاب کے کانوں میں ایک آواز آئی، عباد تمہیں ضرور دیکھے گا اور تم سب سے خوبصورت لگو گی۔ حجاب نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو کھجور کا درخت ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈز میں جو کچھ بھی ہوگا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ 21 ایپیسوڈز کا یہ کمپلیٹ ناول ہے اور یہ ایپیسوڈ وائز ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ آن ایئر کر رہی ہوں۔ جس طرح سے اس کی ایپیسوڈز بنی ہوئی ہیں اتنا ہی آن ایئر کرتی ہوں۔ اگر اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی، میرا کچھ گلا خراب ہے اس لیے آج میری آواز آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے دلچسپ ناولز لاتی رہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔